बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगल न्यूज़, हमारा प्यारा शहर बुरे वाला और 70 न्यूज़ ऑनलाइन के तमाम देखने और सुनने वालों को अपने मेज़बान मोहसिन मुगल की तरफ से मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर हैं और बुरे वाला शहर के नौजवान सरगर्म लीडर हैं और बहुत ही कम अरसा में आपने अपना एक मकाम हासिल किया है और पहली दफ़ा इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और 34,000 वोट हासिल किए। तो जी, मेरी मुराद जनाब खालिद निसार डोगर साहब से है। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप सियासत में कैसे आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्यों ज्वाइन किया? सियासत में मोहसिन भाई ये एक शौक़ मुझे शुरू से था, बचपन से था। अपने बड़ों को देखता रहा हूँ थ्रू आउट कि वो खिदमत करते रहे लोगों की, तो एक जज्बा था कि यार मैंने भी मतलब कुछ करना है। ज़िंदगी सिर्फ इस तरह नहीं वेस्ट करते नहीं कि बस 9 to 5 जॉब की या बस किसी दफ्तर में जॉब करनी, कुछ करना है आवाम के लिए, लोगों के लिए। तो वो शौक़ था और तहरीक इंसाफ इसलिए ज्वाइन की कि देखें, पाकिस्तान दो पार्टियों की जकड़ में जकड़ा हुआ था, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने मुल्क को खा लिया, मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। जब इनको देखते थे तो दुख होता था, यार ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो उस सिचुएशन में खूब थी इमरान खान, तो हमें लगा कि इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में हम चलेंगे तो पाकिस्तान को हम तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। खालिद भाई, सियासत में आने से पहले आपने कोई रोल मॉडल बनाया था, कोई इंस्पिरेशन किसी से? जी बिल्कुल, इमरान खान हमारा सियासत में आने के लिए रोल मॉडल है और लोकल लेवल पे मेरे मामू थे मिठू डोगर साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने आवाम के लिए काफ़ी खिदमत की है, तो वो भी मेरे रोल मॉडल हैं। इन दोनों के मतलब जिस तरह की सियासत का तर्ज है, मेरी कोशिश होती है कि मैं भी उसी तरह लोगों की हेल्प करूँ। बिल्कुल। खालिद भाई, अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताइए और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए कुछ हमारे नाजरीन को। मोहसिन भाई, क्लास 1 में ही था जब मैं लाहौर चला गया। एचएन कॉलेज लाहौर में मैं पढ़ा हूँ थ्रू आउट, ओ लेवल जे लेवल। इसके बाद मैं चला गया हूँ इंग्लैंड, चला गया हूँ 1 साल ब्रुनेल में रहा हूँ, वहाँ मैंने डिप्लोमा किया है। फिर मैंने बकिंगम यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, तो उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया हूँ 2012 में। खालिद भाई, आपने बुरेवाला की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हाल ही में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बुरेवाला को जो करोड़ों रुपए की मशीनरी लेकर दी है, उस हवाले से कुछ बताएं, क्या जहन में था आपके? ये असल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मेरा पहला इलेक्शन था, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, उस बना पे मैं इलेक्शन हारा हूँ, 3,000 वोट से हारा हूँ। तो अब ये कि ऑब्वियसली एक एमपीए को और टिकट होल्डर में फ़र्क होता है। एमपीएस को फंड ज़्यादा मिलते हैं, हमें थोड़े कम मिल रहे हैं, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करके जितना मैक्सिमम हो सकता है लेके आता हूँ। तो मुझे 5 करोड़ मिला था, उसमें से बेसिक जो मसला था ना हमारे, कि सफाई का निज़ाम बिल्कुल नहीं था। तो मैंने जाके एसी साहब से बात की, सीओ साहब से बात की, उन्होंने कहा जी हम क्या करें, हमारे पास मशीनरी नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, ट्रॉलियाँ नहीं है और एक मैकेनिकल स्वीपर कुछ भी नहीं है, हम कैसे सफाई करें। तो वो फिर मैंने अपने फंड में से 2 करोड़ रुपया जो मैंने लगाना था सेवरेज पे या पार्क्स पे या इधर उधर, तो वो मैंने फिर अपना बल्दिया को दिया, जिनसे उन्होंने मशीनरी खरीदी। और आज आप देख रहे हैं शहर में जगह जगह सफाई का अमल जारी है, एसी साहब करवा रहे हैं, वो उसी मशीनरी की वजह से है। खालिद भाई, गरीब अवाम के जब आप मसाइल हल करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मोहसिन भाई, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जी, ये यकीन करें। मतलब एक सियासत यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बदनाम सियासतदान है, लेकिन अगर कोई मुखलिस हो के अवाम की मदद करना चाहे ना, तो इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है, इससे अच्छी इबादत भी कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मैं जब सुबह अपने ऑफिस बैठता हूँ तो कोई लोग आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर जो भी आया उसका काम करूँ, अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, अपनी कैपेसिटी में जितना मैं कर सकता हूँ। वो मेरी कोशिश होती है कि यार कोई बंदा ना यहाँ से मायूस वापस न जाए, और बड़ी खुशी होती है जी, ये अल्लाह ताला, इसका अजर अल्लाह ताला ने देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह लोग भी देख रहे हैं कि 2 साल 3 साल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये खिदमत का सफ़र जारी रहेगा इसी तरह। सर खालिद भाई, ज़िला बिहाड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी धड़ेबंदियां हैं, तो इन धड़ेबंदियों की बुनियादी वजह क्या है? असल में मौसम भाई हर जगह पे होती हैं, हर पार्टी में धड़ेबंदियां होती हैं, कोई ऐसी
آپ مسلم لیگ نون لگا لیں, جب مسلم لیگ نون میں بھی کافی دھڑے ہیں, تو اب یہ پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے, مطلب جس کو جہاں پہ ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. آپ مثلاً ہماری حکومت آ گئی ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ آ جائیں, تو زید بکر سب آئیں گے, تو ہم کسی کو پارٹی میں آنے سے تو نہیں روک سکتے. تو یہ بس کل کو جب پارٹی وہ ٹکٹ دے گی تو پھر ورکرز ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا ہی اپنا پارٹی کا بندہ ہے, اس کو ٹکٹ ملے گی تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. خالد بھائی, آپ بلدیاتی الیکشن کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں, کب ہونے جا رہے ہیں اور آپ کی کتنی تیاری ہے؟ بھرپور تیاری ہے جی, ہم دن رات تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سال میں, کیونکہ یہ ہمارے منشور میں بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں بھی, اس سال میں کے اینڈ میں الیکشن ہو جائیں گے, بلدیاتی الیکشن. تو اب میں اپنے ہوسٹ میاں ویس کو مائک دوں گا. پاکستان تحریک انصاف حکومتی پارٹی ہونے کے باوجود سینٹ کا الیکشن ہار گئی اور پھر قومی اسمبلی میں 178 ووٹ حاصل کیے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ویس بھائی, یہ آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری ہے 30-40 سال سے جی پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشن میں. پچھلے سال دیکھ لیں 2018 میں میجورٹی نون لیگ کی تھی, لیکن صادق سنجرانی کو اپنا چیئرمین سینٹ بنا لیا گیا. تو اس میں ایسے دیکھیں یہ ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں. تو باقی اب عمران خان ہے, اس پہ پوری قوم کو اعتماد ہے, پورے ایم این ایس کو اعتماد ہے, اور وہ ٹائم لگے گا. دیکھیں پیسے کی سیاست ایک بندہ اگر ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا تو اوور نائٹ ہی چینج ہوگی, ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن ٹائم لگتا ہے. اور اب ایک دم ہم کہہ دیں عمران خان آ گیا سب ٹھیک ہو جائے گا, لوگ پیسے لینا بھی چھوڑ دیں گے, دینا بھی چھوڑ دیں گے, یہ ایک سسٹم کو چینج ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے. تو لوگوں نے پیسے لیے ہیں, ساری پوری قوم کو پتہ ہے جی, اپنے لوگوں کے نام بھی سامنے آ گئے جنہوں نے پیسے لیے ہیں. یہی میں کہوں گا. خالد بھائی, سیاسی سوالات تو بہت ہو گئے ہیں, اپنے بزنس کے متعلق بتائیں اور کیا کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ ویس بھائی, سیاست میں مصروف ہی اتنے زیادہ ہیں کہ بزنس کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو مجھے تو تقریباً 8-9 سال ہو گئے, میں تھرو آؤٹ فل ٹائم صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی خدمت میں مصروف ہوں. اور سورس آف انکم وہی ہے کہ جو رینٹل پراپرٹی ہے, رینٹل انکم آ رہی ہے, اسی سے کما رہا ہوں. چھوٹی موٹی پراپرٹی کا بھی کام کر لیتا ہوں, بس یہی ہے. جی, تو اب ہم مائک اپنے زنیر مرزا کو دیں گے. خالد بھائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے, ہم انسان ہیں پھر بھی زندگی میں کسی چیز کی کمی کا احساس ہوا ہو؟ جی زنیر بھائی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. ایسا کبھی کوئی ایسا مطلب نہیں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مطلب ہدایت کے راستے پہ رکھے اور لوگوں کی خدمت جب تک ہے ہم کر سکیں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت مشکل سفر ہے, کوئی اتنا آسان نہیں ہے. مطلب آپ صبح اٹھتے ہیں, لوگوں کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں. بہت سارے دوست ہیں کہ وہ سب کچھ اپنا جب آتے ہیں تو سب کچھ یہی سوچتے ہیں کہ یار اپنا ہمارا یہ کام ہو جائے گا. اب آگے ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنا کے ہم تیری مخلوق کے کام آ سکیں, بس یہی ہے. اچھا خالد بھائی, پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان تحریک انصاف پر اور بالخصوص عمران خان صاحب پر بہت تنقید کی جا رہی ہے. اب عوامی رد عمل بھی بہت سخت آ رہا ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں تنقید تو اب حالات اس میں نو ڈاؤٹ حالات خراب ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک بات آپ کو سوچنی چاہیے کہ اس کے کون رسپانسبل ہے اس چیز کا؟ کیا عمران خان ہے؟ کیا 70 سال کا یہ جو گند پاکستان میں پھیلایا گیا یہ عمران خان ہے؟ 70 سال وہ حکومت کرتا رہا. آخر ایک چھوٹی سی سادہ لینگویج میں سمجھاتا ہوں, ایک گھر ہے, یہ میں دوستوں کو بھی کہتا ہوتا ہوں, اس کا سالانہ آمدن ہے 1 کروڑ روپیہ. اس کے گھر کا بڑا بھائی 5 کروڑ ادھار لے لیتا ہے, اور 5 کروڑ ادھار لے کے بعد میں کہتے جو ادھار جاتا ہو گیا, چھوٹے بھائی کو کہتے آپ اتارو. چھوٹا بھائی کیسے اتارے گا جب آمدن ہی 1 کروڑ ہے؟ اس کو ٹائم لگے گا نا, اس کو ٹائم لگے گا. ہمارے ادارے دیکھ لیں, کرپشن یوز ٹو ہو گئے جی. سرکاری نوکری آپ دیکھ لیں, کوئی کرتا 30-40 ہزار کے لیے کون کرتا ہے؟ 30-40 ہزار تو وہ ڈیلی کما رہے ہیں. اس لیے یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, ہمیں ایز اے قوم بدلنا پڑے گا. اکیلا عمران خان اوپر بیٹھ گیا, ہم کہتے ہیں جی عمران خان آ گیا اب سب ٹھیک ہو جائے گا, نیچے ہم کرپشن کری جا رہے ہیں. تو پہلے ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں. ایک بندہ یہ سوچ لے یار میں دن میں ایک اچھا کام کر لوں, میں کرپشن نہ کروں, میں لوگوں کے کام آ سکوں, پھر ہی قوم بدلے گی. تو یہ گند 70 سال کا, اس کو ٹائم لگے گا انشاءاللہ. اور میں بہت پوری امید ہوں, کیونکہ عمران خان کے بعد آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں جو اس ملک کو ٹھیک کرے گا.
انشاءاللہ عمران خان 5 سال بھی پورے کرے گا, ملک انشاءاللہ ٹھیک ٹریک پہ بھی آگے, اور اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ عمران خان ہوگا. خالد بھائی ماشاءاللہ آپ بیرسٹر بھی ہیں, آپ وکیل بن کر بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے تھے, ان کو انصاف دلوا سکتے تھے, لیکن آپ نے صرف سیاست کو ہی کیوں چنا؟ بالکل یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ میرے کسی دوست نے پوچھی تھی. تو یہی ہے کہ مطلب اگر آپ ایز اے لائر ہیں, ایز اے لائر آپ لوگوں کو ان کو کیس آ گیا ہے, وہ اوبیسلی آپ پیسے لیں گے, پیسے لے کے اس کا کیس کریں گے, تو وہ کوئی ہیلپ نہیں ہوتی. مطلب میں نہیں اس کو ہیلپ سمجھتا. تو ابھی بھی مطلب میرے پاس دوست آتے ہیں, صرف مطلب وہ نہیں آتے جن کا کوئی کیس ہے. ہزاروں لوگ ایسے ہیں, کسی کا کیا مسئلہ ہے, کسی کا کیا مسئلہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں سیاست میں آ کے آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہو جہاں پہ آ کے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اگر اتنا کسی کو شوق ہے خدمت خلق کا, کوئی فاؤنڈیشن بنا لے, کوئی NGO بنا لے, یا اس طرح. یہ دیکھیں ہر بندہ اپنے پروفیشن میں آ کے ایمانداری سے کام کرے. اگر ڈاکٹر ہے وہ سوچ لے یار میں 10 بندوں سے پیسے لے رہا ہوں, ایک بندہ ہے غریب ہے میں سے پیسے نہ لوں, یہ مستحق ہے. ایک وکیل ہے وہ یہ سوچ لے یار میں اتنے بندوں سے فیس لیتا ہوں, یہ مستحق ہے, میں فیس. ہر بندہ اپنے, ایک پولیس والا ہے وہ سوچ لے کہ اب لیکن کرے تو صحیح کوئی نہ کوئی. تو اگر ایک سیاستدان ہے وہ کرپشن کرے گا پھر کیا فائدہ اس کا سیاست میں آنے کا, وہ تو مطلب فائدہ ہی نہیں ہے. ایک پولیس والا ہے وہ آ کے ناجائز بندوں پہ پرچے دے گا, کیا فائدہ پولیس والے آنے کا. تو اسی طرح ڈاکٹر کا ہے وہ آپ دیکھیں حال کوئی نہیں ہے نا. تو جو بندہ رسپانسبلٹی لے, جو یہ سوچے یار جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیارات دیے اس کے بیچ میں رہ کے میں لوگوں کی ہیلپ کروں, تو پھر ہی ہم آگے جائیں گے, ترقی کریں گے. تو سیاست میں بیسکلی مقصد بھی یہ آنے کا, اور انشاءاللہ جتنا میکسیمم لوگوں کو ریلیف پہنچا سکوں گا مطلب پہنچاؤں گا. اس میں کچھ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے برے والا میں اب 5 کروڑ کے فنڈز میں لے چکا ہوں, اور پارکس 10 کروڑ پہ میں ہم نے پارکس بنائے ہیں. جس میں یہ سیٹلائٹ ٹاؤن والا پارک ہے, یعقوب آباد فیملی پارک, پھر وہ 5 نمبر چنگی والا پارک ہے وہ بھی بن رہا ہے. یہ پارک کافی اچھے بن رہے ہیں. پھر سڑکیں انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں, اور جلد انشاءاللہ 80 کروڑ روپیہ جو ورلڈ بینک کا آیا ہے وہ بھی ہم لگانے جا رہے ہیں. آپ کو اس کے بعد 1 کروڑ روپیہ ہمارے پاس آنا ہے ٹف ٹائل کا. تو ود ان 2 ایئرز انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سیوریج اور سڑکیں برے والے کی بالکل ٹھیک ہوں گی. اور پبلک ہیلتھ کا 35 کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے جس میں سے 24 کروڑ آ چکے ہیں, 9 کروڑ رہ گئے, وہ بھی جلد میں لے کے آ رہا ہوں. یہ پورے برے والا کا انشاءاللہ 2 سال میں نا آپ دیکھیں گے میں مطلب یہ آپ کو نقشہ چینج نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. خالد بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے, خالد بھائی آپ کیسے سوچتے ہیں کہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں PTI جیتے گی یا نہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ چیلنجز کافی ہیں, لیکن عمران خان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں کہ وہ ہمیشہ مشکل وقت سے ڈٹا رہا ہے, لڑتا رہا ہے, اور گزر کے پھر کامیاب ہوا ہے. تو ہمیشہ جب بھی کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے وہ مشکل ٹائم سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے. کبھی بھی آپ کسی بھی بندے کی بڑے سے بڑے آپ بندوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا, کوئی ایسا بندہ نہیں آئے گا جس پہ مشکل ٹائم میں آیا ہو. مشکل ٹائم آیا ہے, مشکل بھی آتا ہے, اچھا بھی آتا ہے, اونچ نیچ آتی رہتی ہے. تو ابھی مشکل ٹائم ہے, لیکن میں بہت پر امید ہوں, 100% پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو 2023 کا الیکشن ہے وہ PTI کا. خالد بھائی آپ ہماری ٹیم اور برے والا کی عوام کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ برے والا کی عوام کے لیے تو دیکھیں یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ, ایک بڑا اچھا شہر ہے برے والا, سٹی آف ایجوکیشن اینڈ سپورٹس, بہت قابلیت بھی ہے ہمارے لوگوں میں. تو میکسیمم آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سابقہ پولیٹیشنز رہے ہیں, ہم نے مار صرف اس لیے کھائی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اچھا پولیٹیشین نہیں آ سکا. آج تک برے والا کو ہم ضلع نہیں بنا سکے کیونکہ ہماری آواز کوئی پارلیمنٹ میں یا پنجاب اسمبلی میں صحیح طرح اٹھا نہیں سکا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی MPA بنتا ہے نا تو یا MLA, اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں MPA بن جاؤں, مجھے لاہور میں کمرہ مل جائے, بس میری مطلب شو بن جائے, بس بہت ہے. کوئی ویژن ہی نہیں ہے, کوئی کسی کی سوچ ہی نہیں ہے کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے اپنے شہر کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. صحیح ہے نا, ان دی اینڈ شہر تو ہمارا ہے نا, ہم نے اسی شہر میں رہنا ہے نا, ہم نے جیتے یا ہارے ادھر آ کے رہنا ہے. تو یہ ہے کہ میں تو شروع سے دیکھیں, میں ابھی مطلب آپ سے جیسے بتایا کہ تھرو آؤٹ لاہور میں رہا ہوں, مطلب پھر انگلینڈ چلا گیا. میں تو ساری 2011-12 میں واپس آیا ہوں. اس کے بعد سے میں نے یہ سوچا تھا یار نہیں شہر کے لیے کچھ کرنا ہے. تو یہ اب لوگوں پہ بھی رسپانسبلٹی جاتی ہے نا کہ لوگ دیکھیں کہ صحیح بندہ ہم آگے لے کے آئیں, بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ پرچوں کی سیاست, وہی دھڑوں کی سیاست. مجھے اب وہ 3 سال ہو گئے ہیں حکومت میں نے تو کبھی پرچے نہیں کروائے, میں نے تو کبھی کسی سے دھڑے بازی کی سیاست نہیں کی. ایسا نہیں کیا کہ یار یہ بندہ ووٹر نہیں ہے, اس کو
پرچہ کروا دیا یا اس کے آگے سڑک بن رہی ہے تو اس کے گھر کے آگے سڑک نہیں بنوانی, اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہی ہیں. تو لوگوں سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں, چناؤ ٹھیک کریں کہ آپ نے کس کو آگے لے کے آنا ہے, قومی لیول پہ بھی اور لوکل لیول پہ بھی. جب ہمارا چناؤ ٹھیک ہوگا تو ہمارا فیصلہ ہی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر ہم آگے کس سے گلا کریں گے اور کس سے شکوہ کریں گے. اور آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے مطلب ایشوز پہ بورے والا کے جہاں جہاں پہ ایشوز میں دیکھتا رہتا ہوں, آپ وہاں پہ جاتے ہیں, پہنچتے ہیں, بر وقت خبر دیکھتے ہیں, سناتے ہیں, لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ کام کرتے رہیں. تو اسی لیے کیونکہ دیکھیں جب تک صحیح رپورٹنگ نہیں ہوگی, ہم لوگ باخبر نہیں رہیں گے تو ہم صحیح نتیجے پہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں انشاءاللہ. جی تو ناظرین, یہ تھے سردار خالد زبیر نثار ڈوگر صاحب. ملیں گے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.